किसी मुल्क को अगर डिस्टर्ब करना हो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो और इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट वीक कर दो। जब महातिर मोहम्मद ने स्टेटमेंट दिया तो क्या टारगेट दिया जॉर्ज सोरोस को कि रुपये मलेशियन रिंगीत को वीक कर दो, कि हमारा पैसा, हमारा हार्ड अर्निंग डॉलर जो था, हार्ड अर्न मनी, वो मिस यूटिलाइज हो रहा था। ऊपर से लोग हमें बदनाम कर रहे थे। भाई हमारे दुश्मन तो आसपास ही हैं ना, वो कोई कसर नहीं छोड़ते हमें बदनाम करने की। मुत्तहिदा अरब इमारात के 450 मिलियन डॉलर जो है 1994 में लिया आपने और अभी तक वापस नहीं किए। तो मैंने पांचों को ये मैसेज दिया कि अगर ये बुलाकर बिठाया आपने? अपने कमरे में बुलाया, मैंने कहा अगर विद इन 2-3 आवर्स ये वापस 62 नहीं आता तो आई विल टेक एक्शन एंड आई विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ यू। उनमें सब लोग थे। ये 2 घंटे मैंने फिर अपने डायरेक्टर एक्सचेंज को बुलाया कि जो कैश हमारे पास है वो नेशनल बैंक के थ्रू मार्केट में सेल करो। वो आधे घंटे बाद आता है, घंटे बाद जाकिर साहब शाकिर साहब, इस तरह डॉलर में से नहीं बिक रहे हैं। क्या रेट है? 61.50। तो मुझे एक बार फ़ोन आता है कि प्रेसिडेंट ऑफिस से, जी प्रेसिडेंट इज़ वेरी अनहैप्पी। फिर मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ख़ास करके इंडियन डिप्टी गवर्नर से मिलने के बाद कि रुपया इंडिया के करीब आ सकता है, हमारा 40 और 45 भी आ सकता है, ये मैंने कह दिया था। इस पर एक्शन हुआ कि जफर साहब ने क्यों स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान का कर्ज का मर्ज बहुत पुराना है। माना कि हुकूमत ये दावा करी कि इसने गुज़िश्ता माह जो है 3.6 ट्रिलियन रुपए जो हैं वापस किए हैं, कर्ज उतारा है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान का मजमूई हजम देखें डेट का, कर्जे का, तो उसमें एक इंतहाई मामूली किस्म का डेंट लेकर आता है। और फिर जो हमारी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ये तो कर्ज मांगने की चैम्पियन है। अपने 21-22 साला दौरे हुकूमत में इन्होंने 12,733 बिलियन रुपयों का जो है कर्ज का इजाफा किया है। हुकूमत का दावा है कि मईशत पटरी पर आ रही है, लेकिन जब आप स्टेक होल्डर से बात करते हैं तो वो कुछ और कहानी सुना रहे होते हैं। मुल्क से सरमाया और सरमायाकार जो हैं जा रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या वजह है इसकी? कर्ज के मर्ज का हम इलाज क्यों नहीं कर पा रहे? आज हम इसी अहम मौजूद से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर का बहुत ही अहम बड़ा नाम मोहतरम ज़फ़र शेख साहब। इनका 3 दहाई से ज़्यादा जो है तजर्बा है इस सेक्टर में काम करने का। इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है बड़ी अहम जिम्मेदारियां जो हैं अदा की हैं। उनके फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को इन्होंने हेड किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जनाब इन्होंने जो इनका जो डेट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है उसको लीड किया है। कौमी बचत के मरकज़ को जो है इन्होंने लीड किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़र शेख साहब। मैं ये देख रहा हूँ कि मुशर्रफ साहब के अगर दौर से हम बात शुरू करें कि उनके दौर के अंदर हमने देखा कि कर्जा बढ़ने की जगह कम हुआ था और हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशो था वो 60% बल्कि उससे भी कम हो गया था। अब दोबारा छलांग लगा के वो 70% और उससे ऊपर आ गया है। और उसके बाद से 2008 के बाद से हर हुकूमत ने कर्ज के हजम में, कहते हैं ना, जो हमने 50 साल में उससे पहले जमा नहीं किया होगा, इन्होंने उन बरसों में किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की आई, पीटीआई की आई, फिर अब ये जो है नून लीग की हुकूमत है आजकल। क्या वजह है, क्या कहेंगे इस? देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इन्वाइट किया। मेरा इरादा नहीं था, लेकिन चूँकि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं मुल्क के, ख़ासकर फाइनेंशियल सेक्टर में, मुझे आना पड़ा वरना। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वो अपडेट किया हुआ है। देखिए सर, बात ये, सबसे अहम बात ये कि 2001 से 2005 5 साल हमने एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश किया। कतई न इसके कि मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं, ना किसी ग्रुप से है। मुझे बुलवाया गया बाहर से कि जिसको आपको मैनेज करना है। उस 5 साल में क्या हुआ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं किताबी बात नहीं कर रहा आपसे कि यार देखिए 5 साल में ये हुआ कि मैं हल्फन कह रहा हूँ कि हमारे पास 1 हफ्ते का इम्पोर्ट बिल नहीं था। हार्डली रिजर्व हमारे थे $800 मिलियन के, वो भी जब मुशर्रफ साहब उसमें आए थे इक़्तिदार में। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 99 मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपनी 9 जनवरी 2001 से बात कर रहा हूँ, 2001 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे PSO के MD फ़ोन करते कि सर हमें पेमेंट आ रही है, हमें क्या करना है। जैपनीज़ बैंक का हेड भी फ़ोन करता है कि सर मेरी कैसी मिशन, हमें क्या करना है। इस तरह के हालात थे। तो सर वो $800 मिलियन से बढ़ के हो गए वो $14 बिलियन। इल्ज़ाम लगाया जी 9/11 हो गया। मैं कहता हूँ पॉजिटिव बात हो सकती है, लेकिन प्रॉपर प्रूडेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड डेट ऑफिस को मैनेज करना है। अब मैं फिर डेट पे फोकस कर रहा हूँ। पहले जो आपने कहा, ये मुझे बताइए कि उस ज़माने में जबकि हमारे रिज़र्व की इसकी हालत ख़राब थी, किस तरह के हम पे पेमेंट प्रेशर था, उसको कैसे चेंज किया कि वही PIB 17-18% घट के 4% पे आ गया। ये रिकॉर्ड में है आपके कि 10 साल का PIB बैंकों ने को हमने सेल किया 4% पर। अब क्या हुआ कि आपने T-बिल के रेट दे दिए 25%। एक
I'm sorry to say یہ ایک بہترین مثال قائم کی کہ بھائی کیا سینس ہے. میں ایز اے پروفیشنل میں انٹرسٹ کو نہیں مانتا, کیونکہ کیا وجہ تھی کہ جب آپ کے 10 سال کا ریٹ 4% ہے اور ایکسچینج ریٹ آپ کا اسٹیبل ہے. دیکھیں 64 سے 57 پہ ہم نے ٹریڈ کرایا اور اتنے ڈالر ہمارے پاس آ رہے تھے. میں بات کر رہا ہوں 2005 کی بات کر رہا ہوں, 2006 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. مجھے یاد ہے کہ عرصے تک مشرف صاحب کے دور میں 60-61 روپے ڈالر رہا. سر 60-61 روپے 62 روپے. سر ہم تو اس کو 57 پہ لے گئے تھے. جی جی 57 پہ لے گئے. ایک چھوٹی مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک چھوٹی مثال جس نے مجھے کافی وہ اگنائٹ کیا کہہ سکتے ہیں. ایک کولمبو میں کانفرنس ہوتی ہے ڈپٹی گورنر کی, ہم بھی چلے گئے پاکستان کی طرف سے. وہاں مجھے انڈین ڈپٹی گورنر کہتی ہے کہ جی ظفر صاحب یو آر فالوئنگ اس. میں نے میڈم ان واٹ سینس کہ آپ نے ایک بینچ مارک بنایا ہوا ہے 1 against 5, ہمارے نظر سے 50 آپ نے کر دیے 10. سنیں میری بات غور سے. ہمارے 60 آپ نے کیے 12, ہمارے 70 آپ نے کر دیے 14. واٹ یو وانٹ؟ میں نے میڈم گورنر ڈونٹ فارگیٹ ان ریسنٹ پاس روپی آر اسٹرانگر دین یو. اور پلس یہ جو بینچ مارک ہم نے بنایا یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے ہمارا. اگر آپ کے 5 ہیں تو ہمارے کم سے کم 2-3 تو ہونے چاہیے ہمارے پاس. اس پر دیکھ آج ہم کہاں کھڑے ہیں, وہی 15-20 بلین پہ. وہ کہاں کھڑے ہوئے 400 بلین پہ. وہ لک ایٹ دا گیپ, جو گیپ آپ لوگوں نے مینٹین کیا تھا 1:10 کا وہ بڑھ گیا. وہ بڑھ گیا. کیسے بڑھ گیا؟ یہ پالیسیز ہوتی ہیں. آپ کو اس کی پالیسی میں کسی اگین آئی ول ریپیٹ کہ میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, میں تو فیکچوئل بتا رہا ہوں. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے فگرس کوئی چیلنج کرے, میں جواب دینے کو تیار ہوں. بھائی اس وقت آپ نے پراپر مینیج کیا ایکسچینج ریٹ کو اور انٹرسٹ ریٹ کو. ایکسس آف ایور, کسی ملک کو اگر ڈسٹرب کرنا ہو انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو اور انٹرسٹ ریٹ اور ایکسچینج ریٹ ویک کر دو. جب مہاتیر محمد نے اسٹیٹمنٹ دیا تو کیا ٹارگیٹ دیا جارج سورس کو کہ روپیے ملیشیا رنگیت کو ویک کر دو, انڈونیشیا کو ویک کر دو. یہ اب تو باتیں کلیئر ہو چکی ہیں. کیا ہوا؟ آئی سلیوٹ ٹو مہاتیر محمد. اس نے نہیں ٹھیک ہے میں اپنا ریٹ فکس کر رہا ہوں. اور جب بھی آپ IMF کو لے کر آئے اس کی کہتے ہیں نا اس کا جو ایک نسخہ ہے ہر ملک کے لیے, لیٹن امریکہ, افریقہ, مڈل ایسٹ یا پاکستان, ایجپٹ ہو پاکستان ہو, تو ہمیں وہ یہی 2-3 باتیں کہتے ہیں نا کہ آپ ایکسچینج ریٹ کم کر دیں, مطلب وہ گرا دیں, آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں. سب کے لیے ایک آپ کا نسخہ ہے. اور بہت سارے ہمارے اکانومسٹ اس کی بڑی مذمت کرتے رہے کہ خدا کے لیے نہ کریں. سر یہ ساری بہت بہترین مثالیں قائم ہوئی ہیں. اس سے پوری آپ کی اکنامی کو ٹارنش کر دیا گیا. دیکھیے سر میں پھر بتا رہا ہوں ایکسس ایول 2 ہیں, انٹرسٹ ریٹ, ایکسچینج ریٹ. ان دونوں کو اگر آپ نہیں سنبھالیں تو دیر نو وے کہ آپ اکنامی کو ری بلڈ کر سکیں. ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان دونوں کو آپ کو سنبھالنا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کیسے مینیج کریں گے. آپ کیا وجہ تھی مجھے ہم سے کسی نے آگے پوچھا آج تک؟ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, میں الحمدللہ سنگل ڈیجٹ میں تھا مشرف صاحب کے دور میں. سر 4% پہ تھا 10 سال کا PIB. اور ایک وقت یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس تو ٹیبل بھی ہمارے پاس تو ایگزاسٹ ہو گئے تھے, ختم ہو گئے تھے. اتنا ہم نے وہاں پہ دیکھیے جب آپ ڈالر بائی کرتے ہیں تو اس کے $1 مارکیٹ میں ڈالتے ہیں. مجھ سے آئے, میں ایک سوال پوچھتا مجھے آ کے بڑے غصے میں آئے کہ جی یہ بتائیے یہ 4% کیسے ہو گیا آپ کا یہ 10 سال کا ریٹ. میں نے ان سے, اور جب کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ 7.5% ہے. میں نے دیکھا سر آپ نے خود دیکھیے بات کرنا کہ ہو نا ان سے پریکٹیکلی سے بات کی جائے دلیل کے ساتھ. میں یہ کہنے والے تھے ڈسکاؤنٹ ریٹ تو آپ کا 7.5 7.5. تو میں نے ان کو یہ کہا دیکھا جی آپ کے میرا ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے. مارکیٹ فورسز ول ڈٹرمن دا انٹرسٹ ریٹ ناٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ہم نے تو آپ کے کہنے سے 7.5% ڈسکاؤنٹ رکھ دیا ٹو پینلائز دا بینک جو شارٹ پوزیشن میں آتے ہیں. تو بخدا وہ مطمئن ہو گئے. ایک سوال انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ نہیں یو آر رائٹ. تو کوئی ان سے بات کرنے والا ہو کہ بھائی یہ کتابی باتیں, یہ کتابوں میں جو لوگ بات اگر آپ کو نوکری تلاش کرنی ہو IMF میں, ورلڈ بینک میں ریٹائرمنٹ کے بعد, تو پھر تو آپ نہیں بات کریں گے نا, پھر تو آپ ان کی بات مانیں گے نا. میں وہاں جاؤں گا ہی نہیں. نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری یہ بہت ساری بدقسمتی, یا تو وہاں سے لون لے کر آئے افراد, ایسے لوگ وہاں سے لوگ آئے ظاہر ہے وہ ان کو سرو کر رہے ہوتے ہیں جب آپ وہاں سے IMF سے آ رہے ہوتے ہیں, ورلڈ بینک سے آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ. جی دیکھیں سر میں آپ کی بات بالکل صحیح. میں پھر ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو. اب شوقت جی صاحب چلے گئے, پرائم منسٹر تھے ہمارے, پرائم منسٹر بھی تھے, خیر میں ان کو ریگارڈ کرتا ہوں بہت زیادہ. انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی کہ ظفر دیکھو یہ ان سے مرو مت ہونا, تم پروفیشنل آدمی ہو, ان کو ڈیل کرو ان کے ساتھ. ہم ان کے ساتھ ڈیل کیا. مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں. مجھے بلوایا گیا, کوئی امریکن ٹیم آئی کہ یہ بتا دیں یہ فارن ایکسچینج کہاں سے آ رہا ہے. مجھ سے کہا گیا کہاں سے آ رہا ہے فارن ایکسچینج. کہ میں نے ان سے کہا کہ سر دیکھیں ایک بات مجھے آپ بتائیے کہ اس پورے بیلٹ میں 4 کنٹریز ہیں, پاکستان, انڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش. اس وقت انڈیا کا ہوم ریمیٹنس تھا $280 پر منتھ پر پرسن وایا بینکنگ چینل. دین واز سری لنکا $180. لوئسٹ واز دا بنگلہ دیش
$125. हमारा क्या होना चाहिए था? इवन अमेरिकन से ने पूछा, जो आए थे वहाँ के थिंकर, तो उसने कहा इफ़ नॉट इंडिया एटलीस्ट श्रीलंकन. मैंने हमारा सिर्फ था $19. इट मीन्स व्हाट, कि हमारा पैसा, हमारा हार्ड अर्निंग डॉलर जो था, हार्ड अर्न मनी, वो मिस यूटिलाइज हो रहा था. ऊपर से लोग हमें बदनाम कर रहे थे. भाई हमारे दुश्मन तो आसपास ही है ना, वो कोई कसर नहीं छोड़ते हमें बदनाम करने की. ये वजह थी कि फिर क्या हुआ कि वही $19 पर मंथ चला गया $200 पर. तो ये आपको प्रूडेंट एक्सचेंज रेट मैनेज करना है आपको. अभी क्या है, अभी लोग कहते हैं हुंडी वाला पीक पर है, आप देखें आपके सामने ही है. मैं डेट पे आ रहा हूँ. हालांकि मैनेज तो खैर चल में उसमें करेंसी पे आते हैं बाद में, पहले डेट के ऊपर, पहले डेट पे निपटाते हैं, डेट पे पहले बात डेट पे आते करें. हैं. हाँ जी. देखिए डेट ऑफिस में आपको वही करना पड़ेगा. देखिए अब मसला ये हो रहा है कि आपके पास डेट का है टोटल शायद $130 बिलियन का. उस $130 बिलियन को मैनेज करने के लिए कौन लोग जो उसको मैनेज कर रहे हैं? दे हैव टू कम अप विद सम सोल्यूशन. क्या वजह है कि अभी मैंने अखबार में खबर पढ़ी, पिछले हफ्ते खबर थी कि जी मुत्तहिदा अरब इमारात के $450 मिलियन जो है 1994 में लिया आपने और अभी तक वापस नहीं किए. नहीं, $1 बिलियन के रोल ओवर करते हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं. मैं डेट ऑफिस पे आ रहा हूँ. आप सर ये देखें कि आपके जो कंपोनेंट है डॉलर नॉन डॉलर को काफ़ी वाइड है. अगर 60% बिल्कुल, अगर 60% डॉलर है तो 40% यूरो. इवन जो IMF आपको देता है वो भी SDR में देता है. SDR इज द कंपोनेंट ऑफ 4 करेंसी. उसमें डॉलर है, यानी यूरो है, तब पाउंड, ये लोग हैं ना. तो इनकी जब वैल्यू बढ़ेगी ऑब्वियसली आपके फॉरेन डेट बढ़ जाएंगे आपके. उसका वो आपको मिसाल दे रहा हूँ. आपने यूरो को लिया 102 पर या 105 पे, आज यूरो चला है 120. हु विल पेइंग 15% एक्स्ट्रा? यू एंड आई. आम आदमी पे करेगा. गवर्नमेंट के पास कौन सी किटी थी हमारे आपके अलावा? अच्छा, ये मुझे समझाइए कि डॉलर तो इन्होंने रोका हुआ है 280-81 पे रुका हुआ है. हम देखते हैं पाउंड स्टर्लिंग बढ़ रहा है, अभी 390 तक गया. इसी तरह यूरो जो है बढ़ा है सर. अभी पाउंड 400 के करीब आ गया, 390 कुछ आ गया. जी वही मैं कह रहा हूँ, 390-91 पे हुआ था, फिर दोबारा स्लाइड बैक करके 87-88 पर है. तो ये इसका जो इसका मतलब क्या लें, क्या व्हाट डज इट? इसका मतलब ये होगा कि जब आपकी पेमेंट डेट आएगी तो आपको ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे आपको. वही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका लोड किस पे पड़ेगा. मैं समझ रहा हूँ, आज मुझे यूरो पे करना 1000 यूरो था एक ज़माने में 1 या 102, तो वो तो 1020 मैंने पे कर दिया. अब कितना पे करना पड़ेगा आपको? 1200. तो 200 को जो राइज आया है, हु विल पे इट, हु विल बियर इट? आम आदमी. बजट पे आएगा, गवर्नमेंट पे आएगा. ये और यही वजह है कि आपका मतलब है कि ज़्यादा रेवेन्यू तो इसमें डेट सर्विसिंग में चला जाता है. एग्जैक्टली. और फर्दर मोर देन डिफेंस फर्दर बढ़ जाएगा. इसको प्रॉपर मैनेज किया जाए. इसके बाद इतने टूल्स मौजूद हैं. क्या फर्क क्या है मुशर्रफ साहब के दौर में जिस तरह से मैनेज हो रहा था और उसके बाद जो हुआ, क्या उसके अंदर मतलब ऐसी खामी आई, ऐसी कमजोरी आई? देखिए ईमानदारी की बात है, मैं अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई मुझे गलत ना समझे. एक बार मैं इंटरव्यू दिया तो लोगों ने कहा ये तो आर्मी का बंदा. आर्मी का बंदा नहीं, मैं तो पाकिस्तानी हूँ यार, मैं आर्मी का बंदा नहीं. हम तो हकाइक में बात कर रहे हैं ना. मैं वही मैं कह रहा हूँ, मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ. फैक्ट्स एंड फिगर दे रहे हैं. एग्जैक्टली. उस वक्त जो है एक कमिटेड टीम थी विद द फुल नॉलेज. दैट्स इट. कमिटमेंट एंड नॉलेज, दो चीज़ आपके पास हो, कोई इशू, अभी कोई इशू नहीं है. मैं आपको सही बता रहा हूँ. और 4-5 लोगों के भाई शौकत अजीज साहब, डॉक्टर इशरत होते थे, वो थे, डॉक्टर इशरत हुसैन थे, अब्दुल यूसुफ से, FBR थे. FBR देखिए कहाँ से कहाँ ले गए FBR को. हमने स्टेट बैंक कैसे मैनेज किया, कहाँ था वो, जबकि एक हफ्ते का इम्पोर्ट बिल नहीं था, कैसे चला गया $14 बिलियन पर. 9/11 के बाद भी चलता रहा वो सिलसिला. आज भी आप ये देखिए, उस ज़माने में होम रेमिटेंस था आपका बढ़ के था $800 मिलियन पर एनम. आज कितने में चला गया? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पे इतना पोटेंशियल है, इसके बावजूद कि अभी हुंडी हवाला फिर भी है. तो फैक्ट में है ना, कितने लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, कितनी कंपनी यहाँ पे माइग्रेट कर रही हैं. वो खालिया तो नहीं जाएंगी. दे आर टेकिंग डॉलर विद देम. ये जो गवर्नमेंट बोरोइंग होती है राइट लेफ्ट सेंटर, जो मुसलसल किए जा रही है, ये हुकूमत भी बहुत ज़्यादा कर रही है. अब दो ही काम करती है हमारी हुकूमत, या तो टैक्सेस में इजाफा कर देती है, टैक्स रेट में इजाफा करती है, या वो कहती है बोरोइंग ज़्यादा करें. जो करने का काम है भाई, अगर जब आप अपने घर का बजट बनाते हैं, आप ये नहीं कहते मैं इतना खर्चा करूंगा और बाकी मैं कर्जा लूँगा. आप कहेंगे ये मेरी आमद नहीं है, इसके हिसाब से मैं वो बना रहा हूँ अपना बजट ना. तो क्या इनको ऑस्टेरिटी मेजर्स, अपना खर्चा कम नहीं करना चाहिए बजाय इसके कि आप मुसलसल बोरिंग बढ़ाएं और इसी तरह से आप टैक्सेस बढ़ाएं? ये आपकी बात को मैं एंडोर्स कर रहा हूँ कि पहली बात इनको खर्चा कम करना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट. नो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट के जैसे आप पढ़ें, एशियन बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को लोन दिया,
میں گورنمنٹ کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی $250 آپ کو دیے ہم نے لون تاکہ عام آدمی کو پانی سپلائی مل جائے. کیا ہوا؟ تو یہ تو میں ان سے بھی کہتا ہوں جو ہمارے فائنینسر ہیں، بھائی کم سے کم آپ جن کو آپ لینڈ کر رہے ہیں ان سے پوچھو پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، وہ پیسہ کہیں نہیں خرچ ہو رہا. سپرویژن ہونی چاہیے اس کی، ایگزیکٹلی ایوری کوارٹر ہونا چاہیے کیا خرچ ہوا. انفارچونیٹ IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو یا ایشین بینک ہو، دی لیسٹ بادر، وہ سوچتے ہیں آفٹر لیپس آف ٹائم. اب وہ شور مچا رہے ہیں ایشین بینک والے، بھائی پیسہ کہاں گیا. پہلے سوچتے آپ لوگ بھائی کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ، کچھ تو کریں نا آپ کام. میں وہی کہتا ہوں خدا کے لیے ملک کو سنبھالیں. میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نہ کسی کو جوائن کرنے نہ وہ کرنے کا. الحمدللہ آئی ایم کوائٹ ہیپی. میرے تو آئی گاٹ 2 sons, both are very good banker in London, New York. پھر اور میرے بھی فیلڈ میں ہیں دونوں کے دونوں، تو ٹھیک ہے، ویری گڈ. لیکن کم سے کم اس کنٹری کا خیال کریں جس نے ہمیں شناخت دی ہے یار، اس کے وجہ سے ہم لوگ. ایک یہ جو الگ بات ہو جائے گی کہ جو اس وقت میں لوگوں میں، جو میں نے تذکرہ شروع میں بھی کیا کہ لوگوں میں جو مایوسی ہے، نوجوانوں میں، بزنس سرکلز میں، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور ملکوں پہ بڑے بڑے سخت وقت آتے مایوسی نہیں آتی. اور ہمارا جب وہ چینج آیا تھا 99 کا کو ہوا تھا، اس کے بعد کوئی یہ نا امیدی نہیں تھی ملک میں. نہیں، بالکل نہیں. ملک میں ایک امید تھی، امید آ گئی تھی، اور امید چلتی رہی تھی. نئے نئے ادارے بن رہے تھے، آپ کا ایکسچینج ریٹ اسٹیبل تھا، آپ کی گروتھ ہو رہی تھی، اکنامک گروتھ اچھی چل رہی تھی آپ کی 6%. آپ دیکھو اس زمانے میں پیٹرول کیا تھا، بجلی کیا تھی، پرائسز کیا تھی. میں پھر اگین آئی ریپیٹ، آپ نے دونوں ایکسل کو آپ نے آزاد چھوڑ دیا، ایکسچینج ریٹ کو اور انٹرسٹ ریٹ کو. میں بھی کہتا ہوں کہ روپے کے ساتھ جاتی ہے، وہ بھی IMF کے کہنے پہ، ان کے دباؤ پر. دباؤ. اگر آپ صحیح ان کو سمجھاتا ہے، میں بولا کہ بھائی دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، مانتے ہیں تمہارے لوگ PhD کر کے آتے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن بھائی ان کی گراؤنڈ ریئلٹیز آر ڈفرنٹ ان پاکستان. میرے IMF سے ایک بار بیٹھ ہوئی تھی، IMF کا جو چیف تھا وہ جو اسلام آباد، جب میں DG ڈیٹ تھا، میں نے کہا تم میرے ساتھ چلو، یہ جو ریٹ کی بات کرتے ہو، میں نے ایگزامپل دی بنانا کی کہ 200 روپے کلو بنانا مل رہا ہے یہاں اسلام آباد میں. ہم آگے بڑھتے ہیں پرنٹ کی طرح، وہ ہو جاتا ہے 150، آگے جب ہو جاتا ہے 130. میں نے اس سے کہا یار یہ بتا اگر انٹرسٹ بڑھ جائے اس سے کیا واسطہ؟ وہ لاجواب ہو گیا. ہماری اکنامی کا انٹرسٹ ریٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، تو آپ مینیج کریں. ہم یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ترقی یافتہ معیشتیں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ جو وہ آئی ایگری وہاں پر ہوتا ہے، انکرپٹ ہوتا ہے. بالکل، وہاں لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹ سے اور اس سے دونوں چیزوں سے. بالکل ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارا نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارا نہیں ہوتا. بالکل ہوتا ہے. میں اب امریکہ کی مثال دے رہا ہوں. امریکہ لیسٹ واز اباؤٹ ایکسچینج ریٹ، بیکاز ڈالر کا وہ چھاپتے ہیں ریفیوز کرنسی ہے ان کے لیے، تو ان کا 100 واٹ. لیکن ہمارا تو ضروری ہے نا بہت. یہ 1 روپیہ بڑھنے سے آپ کا 130 بلین کا اضافہ ہو جائے گا ڈیٹ میں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ وہ جو ہے روپی کو ویک کیا جائے. اور آپ پوچھیں نا ان سے کہ بھائی پچھلے آپ 280 پہ لے کر آ گئے تو آپ نے کتنی ایکسپورٹ بڑھا لی؟ نہیں بڑھی نا سر. بات تو آپ کا پورا یہ ہوتا ہے کہ جی روپی کو گرا دو، کمزور کر دو. نہیں دیکھیں بات یہ ایک انڈیو پریشرز آتے ہیں اسٹیٹ بینک پر، یہ ایکسپورٹرز جو ہیں بالکل یہ انڈیو پریشر ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ. اور وہ جس طرح سے وہ مینیج کرتے ہیں میں اچھے سے جانتا ہوں ان کو، میں کس محنت کے ساتھ وہ لوگ مینیج کرتے ہیں. اتنے پریشر آتے ہیں امپورٹر کے، ایکسپورٹر کے، یہ ہمیں فیس کرنے ہیں ہم کو. یہ ان سے یہ پوچھا جو آپ کہہ رہے کوئی ہے پوچھنے والا. سب کو معلوم ہے کہ ایکسپورٹر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، انڈر انویسٹنگ کر رہے ہیں. سب ایوری نوز امپورٹر اوور انویسٹنگ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، پیسہ ہمیں پارک کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس وقت کہیں آپ چلے جائیں. میں ابھی لندن بیٹے سے ملنے گیا تھا، 2 مہینے اسٹے کیا. ہر آدمی وہاں پہ ڈالر بائی کرنے کو تیار ہے. کہاں سے آ رہا ہے وہ ڈالر؟ میں کینیڈا گیا تھا پچھلے سال 2 سال پہلے، پاکستانی ڈائسپورا ہے جو پاکستان ہر آدمی ڈالر بیچ رہا ہے وہاں. میں گیا ریسٹورنٹ کے پاس، ویٹر بھی وہ ڈالر کی بات کر رہا ہے اور مینیجر بھی ڈالر کی بات کر رہا ہے. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے پھر یہ مجھے بتائیے آپ. ابھی خبر آئی کہ صاحب تقریباً 7.5 لاکھ یا 8 لاکھ پاکستان نے مائگریٹ کیا فرام پاکستان ٹو ادر کنٹریز. کیا وہ خالیات گئے ہوں گے؟ مجھے اس کا جواب دیں آپ. جب بندہ کہیں مائگریٹ کرتا ہے تو اپنا سب کچھ اثاثے بیچتا ہے، اس کو کنورٹ کراتا ہے. 4,000 آپ کے ڈاکٹر چلے گئے آپ کے پاکستان کے، کیا ہوگا پھر؟ آپ مجھے بتائیے. آپ مجھے بچے پڑھنے جاتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ مور دین 50,000 کمپنی رجسٹرڈ ہوئی دبئی میں. ایک کمپنی میں 18 سال دبئی میں رہا ہوں. ایک کمپنی کو رجسٹر کرنے میں کتنا خرچہ آتا ہے دبئی میں؟ ناٹ لیس دین 10 ملین درہم. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس؟ وہ پیسہ یہیں سے آ رہا ہے سر. ایک مرتبہ
وہ میں نے سنا ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں ایک دم روپی جو تھا وہ 64 روپے ٹچ کر دیا. کتنے میں 64 روپے ہو گیا, 60 سے ایک دم بڑھ گیا. تو کیا قصہ تھا؟ سنا آپ نے بڑی ڈانٹ ڈپٹ کی, مجھے کسی نے سورسز ڈسکلوز ٹو نیریٹیوز کہ آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے پھر فوراً نیچے کرا لیا تھا. کیا ہوا تھا سر؟ دیکھیں بات یہ ہے مثال کے طور پہ سمجھائیں کہ کیسے لوگ کیا کرتے تھے. دیکھیے مثال فرض کرو, کیونکہ یہ تو ہر آدمی وہ واقعہ بھی بتائیے گا. دیکھیے وہ نام لیے بغیر میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیے پہلی بات تو اب قوم اس کے مقابلے میں زیادہ بگڑ چکی ہے, یہ تو بات مانیں گے آپ. ہر آدمی دے وانٹ ٹو میک منی, ہر آدمی. اب تو لیفٹ رائٹ ان کو پیسہ چاہیے. میں ایک دن کی بات ہے کہ میں اسٹیٹ بینک 5-6 بجے کام کر کے گھر گیا. آئی گاٹ اے کال فرام شوقت صاحب کہ یہ کیا ہوا رات کو. 11 بجے فون آیا ان کا رات کو کہ یہ کیا ہوا, یہ 64 کیوں ہو گیا, ہنڈی حوالہ کیوں بڑھا آگے. اور مشرف صاحب از ویری انہیپی اباؤٹ اٹ, اور ہی کالڈ می اپ اور مجھ پہ کافی ناراض ہوئے. شوقت صاحب مجھ پہ ناراض ہو گئے کہ کیا میں کچھ نہیں جانتا, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اور اس وقت آپ اسٹیٹ بینک کے ہیڈ کر رہے تھے؟ میں ایڈوائزر فائنینشیل ڈیٹ مینجمنٹ آفس. تو میں نے کہا جی سر دیکھیں ابھی رات کے 11 بج رہے ہیں, میں آپ کو صبح اس کی اپڈیٹ دے دوں گا. آپ کو میں آپ کو صبح جاتے میں نے 5 آدمی کال کیے جو کی پرسن ہیں یہاں, ابھی وہی کی پرسن ہے جو مارکیٹ کو رن کرتے ہیں, جو مارکیٹ کو مینیج کرتے ہیں, اور جو جس طرح اسٹاک ایکسچینج مینیج ہو رہا ہے کرنسی مارکیٹ کو سر, اسٹاک ایکسچینج ایسے مینیج ہو رہا ہے. 5 آدمی مل کے مینیج کرتے ہیں اسٹاک. تو میں نے 5 کو یہ میسج دیا کہ اگر یہ بلا کے اپنے کمرے میں بلایا, میں نے کہا کہ اگر ودin 2-3 آورس یہ واپس 62 نہیں آتا تو آئی ول ٹیک ایکشن, اینڈ آئی ول ٹیک اسٹرانگ ایکشن اگینسٹ آل آف یو. ان میں سب لوگ صحیح ہے. 2 گھنٹے میں نے پھر اپنے ڈائریکٹر ایکسچینج کو بلایا کہ جو کیش ہمارے پاس ہے وہ نیشنل بینک کے تھرو مارکیٹ میں سیل کرو. وہ آدھے گھنٹے بعد آتا ہے, 1 گھنٹے بعد ذاکر صاحب شاکر صاحب اس $100 میں سے نہیں بک رہے. کیا ریٹ ہے؟ 61.50. اچھا, مینیج کرنے کی بات ہوتی ہے, مینیج کرنے کی بات ہوتی سر, کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے, کمٹمنٹ کی بات ہو. پھر وی ہیو ٹو بی ویری بولڈ. تو ایسا نیشنل انٹرسٹ, یہ اٹ واز ناٹ ان مائی انٹرسٹ کہ یار میں کچھ اپنے کچھ کر رہا ہوں. الحمد للہ مجھے چھوڑے ہوئے 20 سال ہو گئے سر, آپ کے سامنے ہوں میں, جو بھی ہوں میں آپ کے سامنے ہوں. میں نہیں یاد ہے اس وقت بڑی پرو ایکٹیو ٹیم ہوا کرتی تھی آپ لوگوں کی, ہر سطح پہ, چاہے فائنانس منسٹری کی میں بات کروں, چاہے اسٹیٹ بینک کی بات کروں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر ارشد صاحب کا مجھ پہ فل ٹرسٹ ہے, ان پہ کوئی ٹرسٹ تھا مجھ پر. کبھی کبھار ان سے اختلاف بھی ہوتے تھے, چونکہ ایکسپورٹر چلا رہے ہیں, امپورٹر بھی کچھ کہہ رہا ہے, جو بھی کچھ ایکسپورٹر خاص طور پہ. تو مجھے ایک بار فون آتا ہے کہ پریزیڈنٹ آفس سے, جی پریزیڈنٹ از ویری انہیپی. میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ خاص کر کے انڈین ڈپٹی گورنر سے ملنے کے بعد کہ روپیہ انڈیا کے قریب آ سکتا ہے ہمارا, 44-45 بھی آ سکتا ہے, یہ میں نے کہہ دیا تھا. اس پہ ایکشن ہوا کہ ظفر صاحب نے کیوں اسٹیٹمنٹ دیا. تو میں نے اسے یہ کہا, پھر میرے پاس آ گئے ایکسپورٹ والے, ایپٹو والے جو بھی ہیں, وہ میں نے اسے ایک بات کہی, بڑی اچھی بات کی ان سے, میں نے اپریشیٹ. میں نے دیکھو سر, ہم اگر 1 روپیہ اسٹرانگ کریں گے تو آپ کے ملک کے خزانے پہ اتنا قرضہ کم ہو جائے گا. نمبر 2, اتنی ڈیٹ سروس کم ہو جائے گی. تو آپ گورنمنٹ سے یہ بات کریں کہ جو ڈیٹ سروس کم ہو رہی ہے اس میں سے کوئی فائدہ ہمیں آپ دے دیں. پلیز اسپوک ٹو جو بھی شوکت صاحب سے ملے, وہ میرے پہ پریشر نہیں آیا. پھر بھی ہم 57 تک ہم اس کو لے گئے تھے, اس کے بعد بھی حالات چینج ہو گئے. اچھا, اب جناب یہ تو ہوا, مطلب ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی حکومتوں کے پاس, اگر آپ پچھلی 2-3 حکومتوں کی بات کریں, کہ ڈیٹ مینجمنٹ کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, جس کی وجہ سے جی ڈی پی اور ہمارا جو ڈیٹ کا ریشو ہے وہ 70% سے اوپر ہو گیا ہے. تو کیا ان کو کرنا چاہیے اس چیز؟ دیکھیں پہلی بات تو ان کی یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے لیفٹ رائٹ بورنگ شروع کر دی. کس ریٹ پہ آپ بورو کر رہے ہیں؟ ابھی میں سنا ہے کہ جو رول اوور ہوا ہے آپ کا سعودی, یو ای والا, یو ای کا سعودی رول اوور کیا, سعودی بھی یو ای کا بھی ہوا ہے ایک مہینے کے لیے 6.50 یو ای. Look at the price, how much price you are paying. Look at the price, how much you are paying. اس کے بدلے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ ڈیٹ آفس کو یا کنسرنڈ آفیشلس کو کہ بجائے قرضہ لینے کے, why don't you come up with some good schemes for NRPs sitting out of Pakistan. آر ڈی آپ کا بنا, اس پہ آپ نے ہائی پرائز دے رہے ہیں. آپ کیوں نہیں کہتے کہ صاحب ہم کنورٹیبل بانڈ جاری کر دیں, یا کم سے کم NDF کر لیں, یا کم سے بانڈ کا بھی پلان تو کر رہے ہیں کوئی سر. وہ یہ ٹو لیٹ پھر پلان ملنا کرتے ہیں سر. کنورٹیبل بانڈ یہ ہوتا ہے کہ عامر صاحب مجھے آپ ڈالر دیں گے 5 سال کے لیے, میں آپ کو ہاف پرائز دوں گا مارکیٹ کی, لیکن میں آپ کو ایک آپشن دے دوں گا کہ میچورٹی پہ آپ چاہیں تو ہمارے بلوچز کے شیئر آپ ایٹ پار بائی کر سکتے ہیں. کنورٹیبل بانڈ یہ کریں آپ لوگ, NDF کریں آپ لوگ, پھر آپشن ٹریڈنگ کریں آپ.
اگر آپشن ٹریڈنگ میں مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو میں پوری آپشن سیل کر سکتا ہوں, کال آپشن میں سیل کر کیا وجہ کیا کہ یہ جو سامنے کی چیزیں ہیں اوبویس جو ہم لوگ کر چکے ہیں, آپ جیسے لوگ کر چکے ہیں ہماری مارکیٹ میں, اب کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیا ہے مطلب نیت کا مسئلہ ہے, کیپیسٹی کا ہے, ایبلٹی کا ہے, کیا وجہ ہے؟ کسی کو کرٹیسائز کیے ہوئے میں یہ صرف کہہ سکتا ہوں کہ کمٹمنٹ اور نالج, دو چیز میں کہہ سکتا ہوں. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, کمفرٹ ہونا چاہیے, نالج بھی ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے نالج ہوگا لیکن بھی کرنا چاہیے. مسئلہ صرف یہ کہ ہمارا ایک یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہمارا مسئلہ ایک بیوروکریسی کا مسئلہ ہے ہمارا. کل تک وہ صاحب سیکٹری ٹیکسٹائل تھے, ون فائن مارننگ ہی بیکم دا فائنانس سیکٹری. تو کم سے کم یہاں گورنمنٹ کو خیال کرنا چاہیے کہ فائنانس اسپیشلائز جاب ہے, ایگزیکٹلی اس میں ان لوگوں کو اپوز کریں, کم سے کم آؤٹ سورس کر دیں. کامرس منسٹری میں آپ بھی دیکھیں, میں آپ کو میں کیسے ڈیل کرتا ہوں ڈی جی ڈیٹ کا. میں اپنے دوستوں کو جو کہ دنیا میں ہے الحمدللہ, لندن میں نے کام کیا, نیو یارک میں کیا, دبئی میں کیا, وہاں تو کافی کمپیٹنٹ آپ کے پاکستانی بینکر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو پراپر گائڈ کریں گے آپ کو. میں ان سے گائیڈنس لیا کرتا تھا کہ آئی ڈونٹ فیل, میں کوئی شائع نہیں ہوں, میں ان سے کہا آپ مجھے کرنا کیا چاہیے, اس طرح آپ ایسا کریں, آپ اس کا آپشن سیل کر دیں, آپ اس کا پٹ آپشن سیل کر دیں, وہ کر دیں, اس کو ہم مینیج کرتے تھے. ہاؤ ٹو ریڈیوس دا کاسٹ. ہم کاسٹ ریڈیوس کی بات ہی نہیں کر رہے, وہی بقول آپ کے ڈیٹ سروس آپ کی بڑھتی جا رہی ہے. تو وی ہیو ٹو ٹیک سم ایکسٹراڈنری میجر, اور پھر اسکیمیں لانچ کریں آپ پاکستانیوں کے لیے, اور خاص کر کے اس کا فوکس ہونا چاہیے. مثال دے رہا ہوں, ایک اور آپ کو مثال دوں. مجھے کہا گیا 2002 کی بات ہے کہ جی ہمیں جو فروزن اکاؤنٹ ہیں ڈالر کے وہ ہمیں ریلیز کرنے ہیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی ابھی آپ ریلیز کریں آپ. اٹ واز اراؤنڈ $1 بلین. اب اچانک جب آپ کے ضروری سال میں ہوں اور آپ سے کہا جائے کہ بھائی فری کرو ان کو, وی گاٹ, ہم نے الحمدللہ ٹیم نے مل کے 3 آپشن فائنلائز کیے. اے, اپنے ڈالر واپس لے جاؤ, تھینک یو ویری مچ. بی, رول اوور کر دو ایٹ دا ریٹ آف 2% اوور لائبور. سی, ویری امپارٹنٹ, کہ آپ آج کے ایکسچینج ریٹ میں لے جاؤ پلس 5% بونس, جو ہنڈی حوالے کا گیپ تھا 80% آپ کا کیش ہوا روپی میں. کیا کیا آپ نے؟ مجھے وہی ڈپٹی گورنر کا وہ کوٹ یاد آتے ہیں کہ زور صاحب, میں نے کہا جی آپ نے میڈم ایک ایشو کیا جب میں دبئی میں تھا, IMD انڈین ملینیم ڈپازٹ, آپ نے اس میں 9% دیا تھا جس پہ پاکستان نے بھی کنٹریبیوٹ کیا جن کے پاس باہر کے پاسپورٹ تھے. اس نے زور صاحب ہم نے اپنے انڈینس کو پیسہ دیا, کسی ملٹی لیٹرل ایجنسی کو پیسہ نہیں دیا. یہ سوچ ہونی چاہیے نا آپ کی کہ اگر پاکستانی کا پیسہ جا رہا ہے وہ ہمارے پاس پیسہ ہے. اس قسم کی آپ اسکیمیں لانچ کریں جس سے کم آپ کی ڈیٹ فری تو کم ہونا, کم از کم آپ کی. اور دوسری بات یہ کہ ڈیٹ پہ نہ ڈپینڈ کریں, اتنا کوشش کریں کہ روپی میں زیادہ کریں, کہ روپی میں کوئی آدمی ڈیفالٹ نہیں ہوتا. ایمانداری جب سے دنیا بنی ہے ڈیفالٹ نہیں کیا کسی نے روپی میں خاص طور پہ. اچھا, تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, تو روپی پہ فوکس کریں ہم اپنے روپی کو اس طرح سے جو مینیج کریں ایکسچینج ریٹ کو کہ لوگوں کا اٹریکشن بڑھے. اب ہم نے ایک ریٹ پہ آگے فکس کر دیا تو اٹس ناٹ دا سولوشن. اچھا, اس پہ عموماً ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی IMF از دا ولن. IMF کو بڑا اچھا, لیکن ظاہر ہے کہ IMF خود تو نہیں آتا آپ کے پاس, آپ جاتے ہو ان کے پاس, IMF کے پاس, جی ہم پھنس گئے ہیں, بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہو گیا, ہماری اکانومی اوور ہیٹ ہو گئی تھی, اب ہم مطلب ہے پیسے نہیں, جب بھی آپ کی گروتھ بڑھتی ہے تو آپ کا مطلب ہے خرچہ بھی تو بڑھ رہا ہوتا ہے نا, مطلب ہے ٹریڈ گیپ بڑھ رہا ہوتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا بڑھ رہا ہوتا ہے. تو کیا مطلب ریئلسٹک ہے یہ بات کہنا ہے, صرف ایموشنل ہے کہ جی IMF سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں گے؟ مجھے تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جو اسٹیٹ آف اکانومی ہے. اس میں قطعاً آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل بھی کوئی بھی آثار نہیں ہے. دیکھیں اس کا سلوشن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, سلوشن یہ ہے کہ ایک ٹیم وتھ فل نالج, وتھ فل کانفیڈنٹ لیول ان سے بات کرے گا. دیکھو جی یہ جو آپ ہمیں مشورے دے رہے ہیں یہ تو کتابوں کے مشورے ہیں جو کہ اپلیکیبل ہیں یورپ امریکہ میں. ہماری اکنامی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا, انڈاکیومنٹڈ ہے بھائی, آپ کی طرح تو نہیں ہے نا. بالکل یہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کو آپ سمجھائیں گے وہ سمجھ جاتے ہیں. اور اصل بات یہ ان کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں جو وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ بجلی کا ہم سے کیوں لون مانگ رہے ہیں جبکہ آپ کی پروڈکشن زیادہ ہے, کنزمپشن کم ہے. دیکھیں ان کی بات پر یہ بات ان کی بڑی ویلڈ ہے یہ بات کہ اس طرح تو کریں نا آپ, کہ آپ نے کا مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے جی آپ کو 4000 میگا واٹ آپ کی پروڈکشن ہے, کنزمپشن کیا دکھا رہے ہیں آپ 3000 میگا واٹ, تو 1000 کہاں جا رہا ہے؟ اس چوری کو روکیں گے تو آپ کو نہیں کہے گا IMF تو کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے ریونیو بڑھا دیں ہمارا, آپ ریونیو بڑھانے کیا کہ آپ چوری بند کریں آپ. تو یہ آپ کو ایمرجنسی لیول پہ ایکشن لینے پڑیں گے. ایمرجنٹ ایکشن شوڈ بی ٹیکن ٹو ریزالو دا اکنامک ایشو. ابھی جو ہمارے حالات ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لوگ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ نا امید ہو چکے ہیں,
لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. دنیا کا واحد ملک ہوگا پاکستان جو لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں, اور بخدا میرے پاس بھی اوپننگ ہے, میں نہیں جاؤں گا. مائی کنٹری. یہ بڑا ایک المیہ ہے. میں وہ دیکھتا ہوں جو ہم بھی تھوڑا بہت ٹریول کرتے ہیں کہ وہ بھارتیوں میں, انڈینز میں ذرا آپ کو زیادہ نیشنلسٹک اسپیک نظر آ رہی ہوتی ہے بالکل آتی ہے اپنے ملک کے ساتھ. ہمارے یہاں جو ہے وہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے کم از کم, تو اس میں نہیں نظر آتی ہے آپ کو کہ انہیں ادارے بنانے ہوں, پاکستان کا پرچم لے کے چلنا ہو. کاروبار کے لیول پہ میں بات کر رہا ہوں کہ باہر آپ اپنا پھیلا رہے ہوں فٹ پرنٹ, وہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. سر کیسے ہوگا مجھے بتائیں نا. میں جب نئے جب 24 ایئر میں جب میں دبئی گیا تھا تو اس وقت ایمریٹس ایئر لائن پی آئی نے بنائی تھی. میں نے خود جہاز میں سفر کیا ہے, پی آئی اے کا جہاز تھا اور ایک سفید کپڑے سے لکھا ہوا تھا ایمریٹس ایئر لائن, اس لیے تو کہتے ہیں ای کے مینس ایمریٹس کراچی. ابھی تک ای کے ہے وہ, ابھی تک ای کے ہے نا سر. وہ ہم نے کس نے بنائی؟ ہم نے بنائی. پورے مڈل ایسٹ کے جو ٹاپ بینک سارے آپ نے بنائے, ہم نے بنائے. بینک الجزیرہ سعودی عرب کا, اور نام لیتے چلے سر, مشرق بینک, مڈل ایسٹ بینک, یونین بینک, مڈل ایسٹ, کس نے بنائے؟ ہم نے بنایا سر. لیکن ہمارے ماننے کے بعد کیا ہوا؟ آپس کی چپکلش, آپس کی پالیٹکس میں ہمیں تباہ کر دیا. بی سی سی آئی کی مثال آپ کے سامنے ہی ہے, آپ دیکھیں آپ کس طرح اس کو تباہ کیا گیا اس کو بڑے پلان طریقے سے. ایگزیکٹلی. تو جب یہ میں نے ابھی تذکرہ بھی کیا تھا کہ ڈی ویلیویشن کی جو ڈیمانڈ ہے ابھی دوبارہ سے وہ سر اٹھا رہی ہے کہ جی ایکسپورٹ بڑھانی ہے. اور اس وقت جو ہے انڈیا کو جو ہے کیونکہ ای یو سے وہ مل چکا ہے, کہتے ہیں نا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو گیا ہے. امریکہ نے ان کا جو ٹیرف ہے وہ ہم سے 1% کم کیا ہے, 19 ہمارا ہے تو ان کا 18% ہے. تو ہمارے ایکسپورٹرز بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو ڈی ویلیو کرنا پڑے گا. ڈو یو تھنک ول اٹ بی دا رائٹ اپروچ کہ آپ اسی طرح؟ No, it will not right approach at all. At all I said. When I say I mean it. اس کو ہمیں abruptly no کرنا پڑے گا. But again I will repeat, I would like to add کہ ایکسچینج ریٹ کو آپ پراپرلی پروڈنٹلی مینیج کریں تاکہ ان کو آپ اٹریکشن دے سکیں. ایکسپورٹر اپنے وہ لے آئے, امپورٹر بھی اپنے آپ کول ہو کے بیٹھ جائے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ weaker rupee means sleeping pill for the exporters and wake up call for the importer. میں 2001 سے سلوگن دیا تھا آپ کو, اور میں اب تک میں سلوگن پہ قائم ہوں. اور یہی بات میں آئی ایم ایف سے کہی, یہی بات میں نے ورلڈ بینک سے کہی ہے کہ بھائی خدا کے لیے ہمیں بخشو. ہماری شیلو مارکیٹ تھی ہماری, اب تو کافی بڑھ چکی ہے. ایون دین میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں روپے کو ویک کی طرف سوچنا بھی چاہیے, بٹ اس کو پراپر مینیج کریں. اگر اس موقع پر آپ روپیہ ویک ہوتا تو ہو جائے, مارکیٹ فورسز ول ڈٹرمنٹ, لیکن کم از کم اس پہ ایکسپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کون سے امپورٹر ہے جو کہ انڈر انویسٹنگ کر رہا ہے, کون سا ایکسپورٹ اوور انویسٹنگ کر رہا ہے, کون سا ایکسپورٹر ہے جو کہ انڈر انویسٹنگ کر رہا ہے. دیکھیں سب کو معلوم ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو ٹیک سم فارم امیجیٹ ایکشن. اچھا, ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے کم از کم ڈالر کو تو اسٹیبل رکھا ہوا ہے. میں اس کو اسٹیبل اس لیے نہیں سمجھتا جو آپ بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اس طرح سے ایک ریٹ کو فکس کر دیں گے آپ, وہ بھی اسٹیبل نہیں کہلاتا. وہ ایک بینڈ آپ کو رکھنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, بین ہم نے رکھا ہوا تھا 57-62 کا, ہم نے بین رکھا ہوا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے, اس کو اب ہم اس رینج میں آپ پلے کریں. اس رینج ان کو ڈٹرمن کرنی ہوں گی ان کو, تاکہ لیکن مارکیٹ کے حساب سے. ابھی کیا گرے مارکیٹ ہماری اس میں فرق آ گیا بہت سر. گرے مارکیٹ کا تو میں آپ کو بتاؤں عامر بھائی, کم از کم 3 یا 4 ایکسچینج ریٹ کوٹ ہو رہے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اچھا, بالکل. آپ دیکھیں روپے کی کیا ویلیو رہ گئی. آپ ایسا کریں, کسی کو اپنے دوست کو فون کریں کہ اس وقت روپیہ دبئی مارکیٹ میں کتنے میں سیل ہو رہا ہے. یو بی شاک ٹو نو دیٹ ایکسچینج ریٹ کیش کا کچھ اور ہے, اماؤنٹ کا کچھ اور ہے, ٹرانسفر کچھ اور ریٹ ہے. آپ یہاں دیکھے جائیں 280 پہ ڈالر آپ کو ابھی بھی 290 پہ موجود ہیں بائر آپ کے پاس. کیا کہیں گے اس کو آپ؟ اس کے ان چیزوں کو چیک کرنا چاہیے. لیکن جو بھی ہے, لیکن اس میں اسٹیٹ بینک اکیلے کام نہیں ہے. ہم نے جو کام کیا, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ بینچ مارک جو ہم نے اسٹیبلش کیا تھا تمام لوگوں کے ساتھ مل کے کیا تھا. اس میں ہمارے تمام ایجنسی کے لوگ شامل تھے ہمارے ساتھ کہ ہم ہمارے ساتھ بیٹھے, ہمیں بتائیں ہمیں کرنا کیا ہے. ایئرپورٹ کو ہم نے پورا پراپر چیک کیا, سب کچھ جو کرنا تھا کیا تھا. اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو دا ایجنسی پیپل ایٹ دیٹ ٹائم کہ انہوں نے کس طرح ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. دیٹس وائی وی میڈ وی کریٹ اے اسپیشل بینچ مارک جو آج تک بریک نہیں ہوا. اور ہنڈی والا جو ہے ابھی پھر دوبارہ فلرش کرنے لگی ہے. کرے گا جب آپ کو, دیکھیے آپ کو ڈیمانڈ کو کرش کرنا ہے نا. جب آپ کے 1 ملین جیسے لوگ, 1 ملین کے قریب لوگ مائگریٹ کریں گے آؤٹ آف پاکستان, خالیات تو نہیں جائیں گے. جب 1000 آف کمپنیز فرام پاکستان لائک ٹو شفٹ ٹو دبئی, تو وہ کیا کریں گے؟ میں نے آپ سے عرض کیا دبئی کمپنی بنانے کے لیے 10 منٹ دم چاہیے آپ کو.
تو اگر آپ نے 50 کی بات کی 500 درہم کی ڈیمانڈ آ گئی نا آپ کے پاس, کون پوری کرے گا؟ روپیے کو کچھ سیل کر تو ہی ڈیمانڈ پوری ہوگی نا سر, ایسے پوری نہیں ہوگی. بٹ دیر بی اے سپلائی آف روپی, ڈیمانڈ آف ڈالر, اس طرح کا ان کا کنیکشن سے ہوتا ہے. اس کو ان کو مینیج کرنا ہے. اس پہ تمام ہاں میں کہہ رہا ہوں اب ہم کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو اسٹیٹ آف افیئرز ہے ہمارے یہاں ڈیٹ مینجمنٹ کی, آپ کا کیا فور سائٹ کیا کہتی ہے کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں؟ میرے خیال ہے ویری مچ ڈس اپوائنٹڈ, اور وی ہیو ٹو ٹیک سم اسٹرانگ ایکشن. اگین آئی ول ریپیٹ کہ ہم قرضے کو کیسے کم کر سکتے ہیں, خاص کر کے ڈپینڈنسی کس طرح سے ریڈیوس کر سکتے ہیں, خاص کر کے اوورسیز والوں کے لیے. ہم میرا پھر اگین آئی ول ریپیٹ کہ وی ہیو ٹو کم اپ وتھ سم ڈفرنٹ اسکیم ہاؤ ٹو اٹریکٹ دا ڈالر انفلوز اگینسٹ دا روپی. ٹارگیٹ ہی ہونا چاہیے سر کہ بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے جب بھی ڈالر دیں گے تو میں جب میچورٹی پہ آپ کو ریٹ تو کم دے رہا ہوں, لیکن میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں کہ آپ میرے کسی بھی بلوچز کو آپ دیں, ان کو کبھی کو بائی کر سکتے ہیں آپ. ارے یہ تو آپ نے ایک منظر کشی کر دی کہ جی حالات جو ہیں بڑے دگرگوں ہیں, مایوسی زیادہ ہے, لیکن کیا کوئی امید کی کرن کیا ہے؟ دیکھیے میں نے ایسے سے آپ عرض کیا کہ 18 سال میں ملک سے باہر رہا ہوں, اور میں نے تقریباً تمام ملکوں کا میں نے اچھی اسٹڈی کیا ہے, خاص کر کے میجر فائنینشل سینٹرز کو. میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں سنگاپور کی, کہ سنگاپور میں جب ایک مسلم کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں پہ قبرستان نہیں ہے, جگہ کم ہے نا, جگہ کم ہے, جگہ نہیں ہے, ہمیں اس کو ملیشیا لے کے جانا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں پرمیشن چاہیے کہ ملیشیا جانے کی. ادروائز کیا آپشن ان کے پاس کہ بھٹی میں ڈال دو آپشن. یہ کنٹری کی میں آپ کو بتاؤں, دس از اے بگ کنٹری وی گاٹ. خدا کے لیے اس کی ہم قدر کریں. بھی جب کوئی فلسطینی کی ڈیتھ ہوتی ہے, جب میں دبئی میں تھا تو روتے تھے ان کو فلسطین میں کیسے جا کے دفنائیں. اس کو دفنانے کے لیے آپ کو یو اے کی چاہیے پرمیشن, جارڈن کی چاہیے, اسرائیل کی چاہیے. تو کہتے یار ان کو دفنا دو. تو اگر یہ ملک کی اہمیت بتا رہا ہوں میں آپ کو, اس ملک میں اتنا کچھ ہے, میں کمٹمنٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, فل کمٹمنٹ اور وتھ فل نالج کہ پاکستان کو رب کریم نے بنایا. ابھی بھی اتنا پوٹینشیل ہے کہ وی کین اوور کم آل دیز اسمال پرابلمس جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ادروائز ویل بی نو ویئر. بلیو می, پاکستان کی قدر کریں, پاکستان ہے تو ہم ہیں نا. بالکل درست کہا آپ نے. بہت بہت شکریہ ظفر شیخ صاحب کہ آپ نے بڑا دو ٹوک گفتگو کی, اپنی دل سے باتیں کی. تو ناظرین, پاکستان ماضی میں بھی بحرانوں کا شکار رہا, لیکن ہر مرتبہ بحرانوں کو اوور کم کیا, ان کے اوپر قابو پایا, ان سے نکلے. لیکن فرق یہ ہوتا تھا کہ جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ لوگوں میں کمٹمنٹ ہوتا تھا اور لوگوں میں کیپیسٹی ہوتی تھی صحیح فیصلہ کرنے کی. تو امید کرنی چاہیے کہ اس مرتبہ بھی جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں وہ صحیح فیصلے بھی کریں, کیونکہ ملک میں پوٹینشیل بہت ہے, اور اس پاکستان کے علاوہ ہمارا اور آپ کے کوئی اور ملک نہیں ہے. عامر زاہد کو اگلے انٹرویو تک کی اجازت. خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.